तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल में बेघर अफराद के लिए पनाह गाहें बनाई गई, भूखों को खाना खिलाने के लिए लंगर खाने बनाए गए, माहौल दुरुस्त करने के लिए दरख्त लगाए गए, लोगों को अपना घर फराहम करने के मंसूबे शुरू किए गए। बैंकों से कहा गया लोगों को आसान शराइत पर कर्जे दो। इस प्रोग्राम के तहत बैंकों को 137 अरब रुपए कर्ज की दरख्वास्त से मौसूल हुई। 51 अरब रुपए का कर्ज मंजूर किया जा चुका। कम लागत वाले 19,000 घर तैयार किए गए, मजीद 45,000 ज़ेरे तामीर हैं। आवाम की सेहत के लिए सेहत इंसाफ प्रोग्राम शुरू किया गया। ये कार्ड रखने वाला अपना और अपने अहले खाना का इलाज किसी भी सरकारी और निजी अस्पताल से बिल्कुल मुफ्त करा सकता है। कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत 18,000 से ज्यादा नौजवानों में 22 अरब रुपए तकसीम किए गए। किसानों के लिए भी बिलासूद कर्जा जारी किया गया। खादों पर सब्सिडी दी गई। शहरियों की शिकायत का अजाला करने के लिए सिटीजन पोर्टल बनाया गया। तालीमी शोबे में समाजी बराबरी के लिए यकसा कौमी निसाब नाफिज किया गया। पहली जमात से 5वीं जमात तक सब बच्चों को एक ही निसाब पढ़ाया जा रहा है। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इजरा किया गया, जिसके जरिए वो सिर्फ 48 घंटों में बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस वजह से तरसीलात ज़र 20 अरब डॉलर से बढ़कर 29 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल में ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर से बढ़कर 27 अरब डॉलर हो चुके हैं। टैक्स वसूलियां 3,800 से बढ़कर 4,700 अरब रुपए तक जा पहुंची हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने 18% तरक्की की। मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, ट्रैक्टरों की सेल में लगातार इजाफा हुआ। ये सब बातें अच्छी हैं और ये सब बातें सच हैं, और ये वो सच है जो बहुत मीठा भी है। लेकिन तहरीक इंसाफ दौर हुकूमत के ही ऐसे सच भी हैं जो बहुत कड़वे हैं नाजरीन, जिनका ताल्लुक आम पाकिस्तानी से है। वो पाकिस्तानी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के गरीब तबके या मिडिल क्लास से है। ये वो सच है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में आटे और चीनी के बदतरीन बहरान ने जन्म लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहकीकात कराई, उनके अपने साथी कसूरवार पाए गए। अब तक न किसी जिम्मेदार को सजा दी गई और ना ही आटा चीनी सस्ते हुए हैं, और आज मजीद 2 लाख टन चीनी बाहर से मंगवाने की मंजूरी दी गई है, जिससे मालूम होता है कि आटा चीनी सस्ती होने का मुस्तकबिल में भी कोई इम्कान नहीं है। 3 साल में माशी तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली हुई है। जीडीपी ग्रोथ 5.8% से कम होकर 1.9% पर आई है, और फिर बाद में दावा किया गया कि 4% तक जा पहुंची है। 26 अगस्त 2018 को $1 120 रुपए का था, आज 167 रुपए का है, यानी रुपए की कदर में 35% कमी हुई है। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मुल्की कर्जा 24,900 अरब रुपए था, आज 37,000 अरब रुपए है। तो अपोजिशन के मुताबिक 2018 के मुकाबले पर महंगाई की शरह में मजमूई तौर पर 56% इजाफा हुआ। 3 साल में खाने पीने की चीजों की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। फूड इन्फ्लेशन 5.5% तक पहुंच गई, बल्कि इससे बढ़कर 10.48% तक पहुंच चुकी है। 3 साल पहले 20 किलो आटे का थैला 700 रुपए का मिलता था, आज 1,334 रुपए का मिलता है। 3 साल पहले चीनी 55 रुपए किलो थी, आज 105 से 110 रुपए किलो मिल रही है। 3 साल पहले घी 150 रुपए किलो था, आज 330 रुपए किलो। पाकिस्तान की 38% आबादी को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, यानी एक ज़राई मुल्क में 9 करोड़ आबादी ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर रही है। 3 साल में अद्वियात की कीमतों में कई बार इजाफा हुआ। अभी 7 अगस्त को 150% इजाफा किया गया। इससे पहले अक्टूबर 2020 में अद्वियात की कीमतों में 510% इजाफा हुआ। इससे पहले अप्रैल 2019 में अद्वियात की कीमतों में ही 100% इजाफा किया गया। बीबीसी की 28 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में बिजली के जिस सारिफ का बिल 3,060 रुपए बनता था, वो अब 3,645 रुपए देता है। गैस की कीमतों में 143% इजाफा तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते साथ ही कर दिया था। इनकम टैक्स का बोझ 20% से बढ़ाकर 35% किया जा चुका है। चालाकी ये की जाती है नाजरीन कि डायरेक्ट टैक्स लगाने की बजाय सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और इस तरह की दीगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगाई जाती है। गर्दशी कर्जा जो 2018 में 1148 अरब रुपए था, वो आज 2280 अरब रुपए है। हुकूमत बनाने से पहले तहरीक इंसाफ ने जो वादे किए थे, इनमें से अक्सर अपने वफा होने का इंतजार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने से पहले सानह मॉडल टाउन के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने का वादा किया, वो आज भी इंसाफ की राह देख रहे हैं। साहिवाल ने बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोलियों से भूनने वाले एहलकारों को निशाने इबरत बनाने का पार्लियामेंट में ऐलान किया गया। वो सब एहलकार बरी होकर आजाद घूम रहे हैं।
جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا اعلان کیا گیا تھا, منشور کا حصہ تھا, نہیں بنایا گیا. کراچی کو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, نہیں دیا گیا. کراچی کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا, نہیں دیا گیا. کراچی کو ٹینکر مافیا سے آزاد کرانا تھا, نجات دلانے کا وعدہ کیا گیا تھا. کراچی والے آج بھی پانی کے ٹینکر سے پانی خرید رہے ہیں, یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا. پولیس کلچر تبدیل کرنا تھا, پٹوار کلچر ختم کرنا تھا, ادارہ جاتی اصلاحات کرنا تھی. ان شعبوں میں اگر کچھ ہوا ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا یا بہت کم آ رہا ہے. اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف دور میں پاکستان میں کرپشن بھی بڑھی. 2018 میں کرپشن انڈیکس پر پاکستان کا رینک 117 تھا, آج 124 تک پہنچ چکا ہے. ناظرین, اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب ہم لیتے ہیں حکومتی رہنما سے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب. گل صاحب, شکریہ آپ کے وقت کا. اچھی چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں, ان کا ہم نے ذکر پہلے کر دیا, آپ نے سن لیا جو آپ نے اچھا کیا ہے. اور سر, جو آپ نے نہیں کیا یا جو پہلے ٹھیک چل رہا تھا اور بگاڑ دیا, اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. اور یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال سوچتے ہیں, ان کے ذہنوں میں آتا ہے, اور وہ یہ سوال عوام میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اس کا جواب میں ایک ایگزامپل سے دیتا ہوں, جس سے شاید آسانی ہوگی ہمیں سمجھنے میں. آپ آج کل سما ٹی وی کے اوپر 10 بجے کی سلاٹ کر رہے ہیں. اگر اس سے پہلے فرض کریں شہباز گل یہ سلاٹ کر رہے ہوں 10 بجے کی, اور وہ بہت برا پروگرام کرتے ہوں, یا بہت ساری ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ ویورشپ بہت کم ہوئی ہو, میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, تو جب آپ آئیں گے تو آپ اپنی کام کا تو جواب دہ ہیں, لیکن جو وہ پہلے سے کارروائی ڈال کے گئے ہوئے ہیں اور اس سلاٹ کو سب سے نیچے چھوڑ کے گئے ہیں, تو بہت وقت لگے گا آپ کو ریکور کرنے میں. آپ اور میں دونوں میڈیا کی دنیا میں, آپ کو پتہ ہے کہ چینل کی یہ میں آپ کے چینل کی نہیں, صرف کسی بھی چینل کی اس ریکوری میں وقت لگتا ہے پھر جب ایک دفعہ چیزیں خراب ہو جائیں. آپ نے فوڈ انفلیشن کی بات کی, بالکل آپ کا درست سوال ہے. 2.5 کی سپیڈ سے ہماری آبادی تقریباً بڑھ رہی ہے, اس سے زیادہ کم نہیں. جو مسلم لیگ نون کے 5 سال تھے, اس میں فوڈ پروڈکشن جو ہے وہ 0.66 کی جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ بڑھ رہی تھی. جو پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا اس میں 1.1% کے اعتبار سے بڑھ رہی تھی. تو اب آپ دیکھیے کہ آبادی 2.5 پہ بڑھ رہی ہے, آپ کی فوڈ پروڈکشن جو ہے وہ آپ کی بڑھ نہیں رہی, تو غذا کی تو قلت ہونی تھی. اب غذا کی قلت ہو گئی. اب کیا وہ اوور نائٹ ختم ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی زراعت میں چینج کرنی ہیں, جو 5 سے 10 سال لگیں گے ان چیزوں کو چینج ہونے میں. کچھ میں 15 سال بھی لگیں گے, کچھ ریسرچ کرنی پڑنی ہے, بیج بنانے پڑنے ہیں, ان کو ٹیسٹ کرنا پڑنا ہے, اور کچھ چیزوں کو اور مسئلے آپ کو سیدھے کرنے پڑنے ہیں. اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو اگر وہ اپنی زراعت کے اوپر کام نہ کرتے تو آج وہاں بھی شارٹیج ہوتی فوڈ کی, چائنا میں بھی شارٹیج ہوتی, لیکن انہوں نے وقت پر کام کیا. ہمارے ہاں وہ کام نہیں ہوا. اب آ جاتے ہیں انفلیشن کے اوپر. آپ کا جب ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملک کی تاریخ کا سب سے ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, تو آپ کے روپے کے اوپر پریشر آئے گا. آپ کی ایکسپورٹ 25 ارب سے 20-21 ارب پہ آ جائے گی, آپ کی امپورٹ 40 سے بڑھ کے 60 ارب پہ چلی جائیں گی. تو آپ کے ملک کی اوور آل جو اکنامک بیلنس ہے وہ تباہ ہو گیا. قرضے آپ کے 6,000 ارب سے 30,000 ارب کے اوپر چلے گئے. اب آپ نے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے ہر سال, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا باقی تمام فائنینشیل سچویشن بھی بہت ہی خراب ہے. اس سے آپ بینک کرپٹ ہوں گے. اب بینک کرپسی کیا ہوتی ہے؟ گھر میں اکثر لوگ سمجھتے دیوالیہ پن کیا ہوتا ہے. آپ قسطوں پر موٹر سائیکل لیں, فریج لیں, یا کوئی بھی, آپ کو پتا ویسٹ میں تو لوگ اپنا علاج بھی کریڈٹ کارڈ پہ کرواتے ہیں, تو بے شک آپ اپنی دوائی لیں کریڈٹ کارڈ کے اوپر. جب اس کی قسط دینے کا وقت ہے, اگر آپ قسط نہیں دے پاتے اور ریپیٹڈلی نہیں دے پاتے تو آپ دیوالیہ ہوتے ہیں. جب ہمیں حکومت ملی تھی تو اسی اعتبار سے وہ دیوالیہ ملی تھی. اسٹیٹ بینک بہت ساری جو آبلیگیشنز تھیں ان پہ انکار کر رہا تھا, پوری نہیں کر پا رہا تھا. صرف پنجاب کے اندر 97 ارب روپے کے جو ایسے بل چھوڑ کے گئے تھے جو واجب الادا تھے, اور پنجاب حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے. پنجاب حکومت بھی بینک کرپٹ تھی. اس بینک کرپسی کے اگینسٹ 145 مقدمات ہوئے تھے پنجاب حکومت کے اوپر جب ہمیں حکومت ملی تھی. ہم نے سب سے پہلے ان 145 مقدمات کو بھگتا, وہ 97 ارب روپے ادا کیے, اور آگے اپنی چادر کے اندر رہ کے رہنا سیکھا. تو ہمیں دیوالیہ کر کے ملک دیا گیا. آن ٹاپ آف دیٹ اس کے فوراً بعد آپ کے سامنے کرونا آ گیا. اس کرونا کی سچویشن میں پوری دنیا کے اندر انفلیشن ہوئی, فوڈ پروڈکٹس کے اندر انفلیشن ہوئی. سب سے زیادہ فوڈ کو ہی اس نے متاثر کیا, اور ٹریول کو کیا دوسرا, اور تیسرا ہیلتھ کو کیا آف کورس. تو پاکستان پہ بھی اس کے اثرات آئے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ دوسری
دوسری دنیا سے پاکستان میں کم آئے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ غریب کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوئی, بالکل ہوئی, لیکن دوسری دنیا سے پھر بھی ہم پر اس کا اثر جو ہے وہ کم ہوا. جب پیپلز پارٹی جب مسلم لیگ نون گورنمنٹ میں آئی تھی تو فی پاکستانی 100 جو ہے وہ تقریباً 204 kg گندم سالانہ جو تھی اس کے حصے میں آتی تھی کھانے کے لیے, اور جب نون لیگ گئی تو وہ 184 kg رہ گئی تھی سال کی, کیونکہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی, گندم نہیں بڑھ رہی تھی. ہم نے اس بیلنس کو دوبارہ اب درست کیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سال کے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم وہ 205 کے حصے کو عبور کر کے بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن مکمل بہتری کے لیے بہت سارا وقت درکار ہوگا, کیونکہ آپ کو زراعت کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. تو میں نے آپ کو جواب دیا فوڈ کیوں ہمارا کم ہوا, میں نے آپ کو جواب دیا کہ انفلیشن جو مہنگائی ہے, ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ وہ مہنگائی نہیں ہے, بالکل مہنگائی آئی ہے. ایک تو لوٹ مار کی وجہ سے خزانہ خالی تھا, بینکرپٹ تھا, روپے کے اوپر پریشر تھا, روپیہ ڈی ویلیو ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر بے بنا قرضے تھے, اور تیسری چیز کرونا نے ایڈ کر دی کہ اس کی وجہ سے انفلیشن ہوئی. پاکستان میں 3 سال میں انفلیشن ہوئی ہے 27%, لیکن لوگوں کی قوت خرید بڑھی ہے 36%, 36 سے 37%. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھارت جس کی اکانومی مثبت 8 کے اوپر تھی وہ آج منفی 7 کے اوپر ہے, 15 درجے کا فرق پڑا ہے. ہماری اکانومی آج مثبت 4 پہ, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, پوری دنیا کے مالیاتی ادارے کہہ رہے ہیں. اگر کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی صرف اس سال کی ایک ایگزامپل لیں تو پوری دنیا میں 20% کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے. ہمارے ہاں اس طرح سے نہیں ہے, تقریباً 3 سے 4% کا ہمارے ہاں امپیکٹ ہے اس کا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مشکل حالات ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو مشکل ترین حالات تھے ان سے ہم نکل آئے ہیں, اور آگے ہمیں اچھے دن نظر آ رہے ہیں. اچھا گل صاحب, اس میں بڑی اچھی بات ہے, اور اللہ کرے ایسا ہو کہ اچھا لگتا ہے اچھی خبریں سن کے, پاکستان کی معیشت کے بارے میں اچھی خبریں سن کے اچھا لگتا ہے, حوصلہ بڑھتا ہے. اور شاید آپ کو اور مجھ سے زیادہ حوصلہ اس سننے والے کا بن رہا ہوگا جس سے صبح مزدوری پہ جانا ہے, وہ یہ باتیں سنے گا تو اس کو اچھا لگے گا. اچھا لیکن سر ایک بات اور ہے, یہ سب کچھ آپ نے اگر اس کو میکرو لیول پہ ٹھیک کر لیا ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے اثرات مائکرو لیول پہ آنا کب شروع ہوں گے. ایک عام آدمی ہے, آپ نے اس میں یہاں پہ میری مثال دی, لیٹ سے کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص تھا یہاں پہ, اس نے بڑی بری ریٹنگ لاتا تھا, اب مجھے ڈیفینیٹلی وقت لگے گا اس کو بہتر کرنے میں, لیکن اگر سر میں اس کی لائی ہوئی ریٹنگ سے بھی نیچے چلا جاؤں تو پھر تو ادارہ مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ تو بہتر نہیں کر رہے, آپ تو الٹا اور نیچے جا رہے ہو. تو سر آپ سے پہلے ان تمام یہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں, عام زندگی, بجلی, گیس, ان سب کی قیمتیں سستی تھیں, ادویات کی قیمتیں سستی تھی. آپ کے آنے کے بعد ہر چیز مہنگی ہو گئی, ترقی 5.3 یا 8 تھی, چلیں وہ مان لیتے ہیں کہ وہ امپورٹ پہ منحصر تھی وہ. اچھا ڈالر جو ہے اب پھر بڑھ رہا ہے, حالانکہ ہمارے پاس ریزرو ہیں, اچھے خاصے ریزرو ہیں, لیکن ڈالر پھر اڑان بھرتا جا رہا ہے سر. تو سر اس کا ایک عام آدمی پہ اس کا افیکٹ کب نظر آئے گا؟ اچھا, یہ 2-3 بڑے آپ نے ٹیکنیکل سوال کیے, اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے, ایک تو ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ اگر آپ کی ریٹنگ مزید کسی چیز میں بری ہوئی ہے تو وہ آپ پہ ڈال دی جائے گی. اس کا انالیسس کرنا پڑے گا, پوری ایمانداری سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہی ٹریگر افیکٹ کے آپ اسی کے نظر ہو رہے ہیں ابھی تک, کہ کتنی دیر تک اس کیے ہوئے برے ٹائم کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور آپ کب اس کو واپس باؤنس بیک کر سکیں گے. ایسا نہیں ہوگا آپ پہلے دن آ کے بیٹھیں گے تو آپ کے اندر کوئی ایسی طاقت ہوگی کہ آپ اس پتھر کو گرتے ہوئے روک دیں گے. شروع میں آپ اسے سلو کریں گے, پھر آپ اسے روکیں گے, اور پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ مخالف سمت میں دھکیلیں گے, اور پھر سے پیس پکڑیں گے. تو یہ کہنا کہ ایک دم کوئی آ گیا تو چیزیں وہیں رک جانی چاہیے, وہ پھر کسی کے پاس الادین کا چراغ ہوگا, وہ آئے گا اور رگڑے گا تو پھر چیزیں وہیں پہ رک جائیں گی. ورنہ آپ نے جو برے فیصلے کیے ہیں اس کا آپ کے اوپر اثر ہوگا. مثلاً آپ بہت زیادہ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, ایک دن آپ سگریٹ پھینک دیں اور آپ کہیں کہ اب تو میں نے سگریٹ چھوڑ دی, اب کل میں 3 مائل جو ہے نا وہ بغیر سانس چڑھے دوڑ لگانا شروع کر دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو سگریٹ چھوڑ کے بہت سارے مہینے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور پھر آہستہ آہستہ آپ کا سٹیمنا بنے گا, آہستہ آہستہ آپ ایکسرسائز کریں گے, ہیلدیئر لائف سٹائل کی طرف جائیں گے تو آپ کی چیزیں ریکور ہوں گی. تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہو گیا کہ جو چیزیں بری تھیں, جیسے بجلی کے کارخانوں کے جو بہت سارے سودے کیے ہوئے تھے جو مہنگے کر کے گئے تھے, وہ ہماری وجہ سے بجلی مہنگی تو نہیں ہو رہی. ہم نے تو کوئی نیا سودا نہیں کیا, ہم نے تو کوئی نیا پلانٹ نہیں لگایا, ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ یہ بجلی مہنگی کر دیں. ہم نے تو جو ان کے لگائے ہوئے پلانٹ ہیں ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ دینی ہیں.
اب پیمنٹ دو طریقے سے دینی ہے. ایک آپ چوز کر لیجئے کہاں سے دینی ہے. حکومت کے پاس تو ایک ٹیکس آتا ہے جو کلیکٹ ہوتا ہے, اس سے ہیلتھ کارڈ بھی دینا ہے, اس سے ڈائلسس بھی کرنا ہے, اس سے موٹر ویز بھی آپ نے چلانی ہے, اس سے آپ نے ڈاکخانہ بھی چلانا ہے, اس سے آپ نے ہاسپٹل بھی چلانے ہیں, بچوں کے اسکول بھی چلانے ہیں. آپ کہتے ہیں بجلی مہنگی نہیں کریں. نون لیگ مہنگے منصوبے کر گئی, نون لیگ یہ وعدہ کر گئی کہ ہر سال اتنی مہنگی ہوگی بجلی, یا آپ کو اتنی پیمنٹس جائیں گی اور اس کے لیے بجلی کی اتنی قیمت مہنگی ہوگی. وہ فیصلے کر کے چلے گئے. گل صاحب آپ کی حکومت کو بجلی نہیں مہنگی کرنی, ٹھیک ہے, پھر گل صاحب اسکول بند کر دیں بچوں کے, وہاں سے پیسے نکالیں, ڈائلسس بند کر دیں, ہاسپٹل بند کر دیں, شاہراہوں کو بند کر دیں, بجلی کے پیسے پورے کرنے کے لیے کہیں اور سے پیسے کاٹیں, پیسے تو وہی ہیں. تو جی میں جواب دیتا ہوں آپ کو, ادویات کا جواب دیتا ہوں, ادویات کا جواب دیتا ہوں. یہاں پہ سر نہیں بالکل یہ بڑی اہم ہے, آپ کے سوال بڑے اہم ہیں سب کچھ. جی میں بڑے اہم سوال ہیں آپ کے. یہ ہوا سر یہ کہ آپ کی گورنمنٹ میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ مطلب جب آپ آئے تب 55 کی تھی, بڑا عرصہ 55 میں رہی, اس کے بعد اس نے فلائٹ لی, آپ نیچے لے کے آئے لیکن پھر بھی نہیں رکی. نہیں 55 میں نہیں تھی, 55 میں نہیں تھی. سن لیجئے یہیں پہ رکیے گا, یہیں پہ رکیے گا, یہیں پہ رکیے گا, یہیں پہ رکیے گا, یہیں پہ رکیے گا. 55 کی نہیں تھی چینی بالکل بھی. آپ پاکستان کتنی چینی پیدا کرتا ہے, اس میں 30 ارب روپے شامل کیجئے جو آپ کے اور میرے ٹیکس کی سبسڈی تھی. میں یہی کہنے لگا ہوں کہ آپ تو پڑھے لکھے آدمی, آپ کو پورا بتانا پڑے گا. آپ کو کان ادھر سے نہیں اوپر سے جو پکڑا ہوا تھا وہ بھی بتانا پڑنا ہے عوام کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب چونکہ وقت کا, میں بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اپوزیشن سے مریم اورنگزیب صاحبہ. مریم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا مریم صاحبہ کہ خان صاحب نے دعوے کیے, اور بڑے سمجھ آنے والے دعوے ہیں جو انہوں نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بتائے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا, پھر زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانا, ایکسپورٹ بڑھانا. آپ اپوزیشن میں ہیں لیکن جب آپ حکومت میں تھے تو یہ اشاریے آپ کے دور حکومت میں بہت خراب تھے, انہوں نے ٹھیک کر دیا. اس پہ کیا رائے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا تو آپ ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہو جس نے کبھی کوئی سچی بات کی ہو, سیدھی بات کی ہو, ہمیشہ وہ ایک خود بھی خیالی دنیا میں رہتے ہیں. آج معیشت کے جو اشارے ہیں یا معیشت کی جو حالات ہیں جو مثبت, اس میں ایک چیز بھی مثبت نہیں ہے. اور وہ اس چیز سے آیا ہے کہ آج پتہ اگر چلایا جائے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینلز نے جب ان کی 3 سال رپورٹ پیش کی تو ساتھ انہیں پاکستان کے عوام کے ٹیسٹیمونیلز بھی دیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو کارکردگی کے اوپر اشتہار چھپا تھا, سوال تو عمران خان کی حکومت کی کارکردگی یہ تھا, جواب مودی کی حکومت کی کارکردگی کا آ گیا. انڈین پورٹل سے تصویریں لے کر کسانوں کی اور اسٹوڈنٹس کی اور یوتھ کی تصویریں اپنے پاکستان میں 3 سال کی کارکردگی پر چھاپنے کی ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. اگر پاکستان میں کسانوں کو ریلیف دیا ہوتا, اگر کسانوں کی سبسڈیز جو ختم کی ہیں وہ دوبارہ سے بحال کی ہوتی, اگر کھاد اور فرٹیلائزر کی قیمتوں میں دگنا اضافہ نہ ہوا ہوتا, اگر ڈیپ جو ہے اس میں دگنا اضافہ نہ ہوا ہوتا, تو وہ کسان پاکستان کے کسان دکھائے جاتے. اگر چینی جو ہے وہ 52 روپے پر بک رہی ہوتی, 120 روپے پر نہ بک رہی ہوتی, اگر آٹا 35 روپے کا ہوتا, 140 روپے کا نہ 120 روپے کا 100 روپے کلو نہ بک رہا ہوتا, اگر 50 لاکھ لوگ بے روزگار نہ ہو رہے ہوتے, اگر 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہ جاتے, اگر ترقی کی شرح 5.8% پہ ہوتی, اگر مہنگائی 3% پہ ہوتی اور 16% پہ نہ ہوتی, اگر تیل 142 روپے کا بک رہا ہوتا, 380 روپے کا نہ بک رہا ہوتا, دوائیاں جو ہے وہ 500% مہنگی ہو گئی, گیس جو ہے وہ 144 روپے فیصد مہنگی ہو گئی, بجلی کا 11 روپے پر یونٹ 22 روپے پر یونٹ ہو گیا, قرضہ 16,000 لے لیا. تو یہ تمام چیزیں اگر پاکستان میں ہو رہی ہوتی تو نوجوانوں کی آج تصویریں پاکستانی نوجوانوں کے ایڈ میں چھپتی. آج کسان, پاکستان کے کسان آپ تصویریں چھاپتے خوشحالی کے لیے. تو جب تصویر ہی نہیں ملی, حال کارکردگی کا یہ ہے کہ جس خوشحالی کی بات کر رہے ہیں اس خوشحالی کی تصویر نہ پاکستان سے مل سکے کسی 22 کروڑ عوام میں سے ایک شخص کی بھی. لیکن مریم صاحبہ اب آپ کے پاس خان صاحب کی باتوں کو نگیٹ کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے, تو آج اپوزیشن کا جواب کہاں ہے؟ مطلب آپ کا کوئی مشترکہ جواب نہیں آیا. چلے مشترکہ چھوڑیں, آپ کی پارٹی کا کوئی جواب آ جایا کرتا, آپ نے تو اس کو ریبرٹ ہی نہیں کیا. جی میں نے یہ جو آپ کو ویب پورٹل کی بات بتائی ہے, یہ میں نے خود ہی بریک کی نیوز 2 بجے, اور جو کارکردگی کے اوپر تھی انہوں نے خاص جان بوجھ کر وہ ٹائم چنا. میں 2 گھنٹے سے 5 بجے ہماری پریس ٹاک پہلے 3 بجے اناؤنس تھی کیونکہ ان کی تقریب 3 بجے شروع ہونی تھی, پھر وہ 5 بجے ہوئی, پھر وہ 6 بجے ہوئی. جھوٹ بولنے کے لیے وہ ٹائم چوز کرتے ہیں کہ دوسرے کا جواب نہ آئے. پھر 7 بجے تقریب ہوئی. ہم لوگوں نے پہلے ہی 1 ہفتہ پہلے میں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ ان کی پرفارمنس اور ان کی 3 سالہ کرپشن اور انفلیشن
سچویشن جو مہنگائی کی صورتحال ملک کے اندر، بے روزگاری کی، معیشت کی، آٹا چینی چوری کی، وہ تمام ہمارے دونوں وائٹ پیپر تیار ہیں. ہم ان کی تقریر کا ہی کیونکہ جو تقریر لمبی کرنی پڑتی ہے، زیادہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، سفر کارکردگی ہو. اور اگر دیکھیں نا آپ، ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاؤں، 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، کوئی 1 کروڑ میں سے 10 نوکریوں کا نام لے لیتے ہم نے دی ہیں. 50 لاکھ گھروں میں سے ایک گھر کی تصویر چھاپ دیتے کہ یہ وہ گھر ہے جو 50 لاکھ گھروں میں سے. کارخانوں کا وعدہ کیا تھا تو لنگر خانے کھول دیے. تو میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ ہم نے پورا وائٹ پیپر تیار کیا ہے جو شہباز شریف صاحب لانچ کریں گے کارکردگی کے اوپر. اور میں نے آج پریس ٹاک کرنی تھی، جو فرسٹ انیشل ریئیکشن تھا مسلم لیگ نون کا، لیکن میں نے وہ ٹویٹر کے اوپر ریلیز کر دیا ہے. اور ان کی جو تمام جھوٹوں کی، کیونکہ اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اس کی میں سمجھتی ہوں کہ فردن اس کی تردید بھی ہونی چاہیے اور اس پہ جواب بھی ہونا چاہیے. تو ہم ڈیٹیل پریسر پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ وائٹ پیپر تو یہ مجھے بتائیے گا، اگر اتنی ویک ان کے پالیسی ڈیسیجنز ہیں مریم صاحبہ، اتنے غلط ڈیسیجنز ہیں، تو ان کو آپ سے تو خطرہ تو کوئی نہیں ہے؟ آپ اتنی کوئی تتر بتر اپوزیشن ہے کہ وہ تو بڑے ریلیکس ہیں. مطلب اگر آپ کے مطابق ان کی اتنی ویک پرفارمنس ہے، اتنی بری پرفارمنس ہے، تو اس بری پرفارمنس کی وجہ سے بھی ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ سے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن نے جتنا بے نقاب اس حکومت کو کیا ہے، ان کی مہنگائی کو، ان کی جو عوام کی بے روزگاری کو، عوام کی تکالیف کو، عوام کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے غربت کی، اس کو، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو، دوائی چوری کو، آٹا چینی چوری کو، وہ اس سے بہتر طریقے سے مزید بالکل ہو سکتی ہے اور بھی ہو سکتی ہے. مگر جس حد تک ہم نے کی ہے، اگر ان کو شرم ہو تو یہ خود ہی استعفیٰ مانگنے سے پہلے استعفیٰ دے دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی عوام کو جو آٹا ہے، فار ایگزامپل آپ نے جو سوال کیا، 35 روپے وہ 2018 میں خرید رہا تھا، آج 100 روپے کلو خرید رہا ہے. اور یہ اعداد و شمار یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس، جس کا 3 سال سے انہوں نے ہیڈ نہیں لگایا، اسی لیے نہیں لگایا کہ یہ اپنے اعداد و شمار دیتے رہے. یہ ان کی رپورٹ ہے جو میں نے آپ کو اعداد و شمار بتایا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رپورٹ نہیں ہے. یا جو اعداد و شمار میں کوٹ کر رہی ہوں، میں بڑی ذمہ داری سے کوٹ کر رہی ہوں، یہ ہمارے نہیں ہیں. تو دوسری بات یہ کہ عوام جانتی ہے کہ وہ آج گیس کی بجلی کے بل، گیس کے بل، دوائی کی قیمت کتنی دیر ہے. مریم صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ کے قیمتی وقت ہے. ایک وقفہ یہاں پر لیتے ہیں، وقفے کے بعد حسن نثار صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا وہ مطمئن ہیں اس 3 سالہ کارکردگی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب بھی موجود ہوں گے، جن سے پوچھیں گے کہ جو اشاریہ حکومت پیش کر رہی ہے کیا یہ ایسا ہی ہے. اس وقفے کے بعد ناظرین، ہمیں جوائن اس وقت کر چکے ہیں سینئر ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بھی دعوے کیے عمران خان صاحب نے اور جو چیزیں بتائی ہیں، یہ سب میکرو اکنامکس ہیں، یعنی بڑے پیمانے پہ. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا، ہم نے ایکسپورٹس کو جو ہے وہ بڑھایا، بہت اچھی بات ہے. سر اسمال اسکیل انڈسٹری کا کیا، ایک عام مزدور کا کیا، ایک تھڑے والے کا کیا؟ مہنگائی ہوئی، تھڑے والا گھر بیٹھ گیا، فیکٹری بند ہوئی، مزدور جو ہے وہ جاب لیس ہو کے گھر بیٹھ گیا، دیہڑی دار طبقہ پریشان ہے. آپ بطور اکانومسٹ مطمئن ہیں جو کارکردگی عمران خان صاحب نے پیش کی؟ جو بھی حکومت وقت ہوتا ہے ان کے نزدیک تو ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جو فیکٹ یہ ہے، جیسا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جب ان کی حکومت آئی تو واقعی اس میں کوئی دو اوپینین ہونی نہیں چاہیے. پاکستان کی معیشت بہت خراب حالت میں تھی، بہت خراب حالت میں تھی. تو اس میں کسی کو دو اوپینین نہیں ہونا چاہیے. اور جب وہ خراب حالت میں ملی تو اس کو ایڈریس کرنا تھا، وہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا. تو جو پہلا سال گزرا ہے، میرے نزدیک وہ پہلا سال جو تھا، the government was lurching from one crisis to another crisis. اس لیے کہ جتنے بڑے جو چیلنجز کا سامنا تھا، وہ ٹیم جو تھی ان کی انیشل جو آئی ٹیم، وہ اتنے زیادہ سیزنڈ یا اتنے تجربہ کار نہیں تھے کہ ان ایشوز کو وہ ہینڈل کر سکے. تو اس کی وجہ سے ہوا کہ یہ پورا سال جو ہے مالی، وہ ہم آئی ایم ایف کے پرائر کنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرتے کرتے میں وہ گزر گیا، اور اس میں کافی تباہی مچتی رہی. بجلی کی قیمت بڑھاؤ، گیس کی قیمت بڑھاؤ، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاؤ، ایکسچینج ریٹ کو ڈپریشیٹ کر دو، یہی ہوتا رہا. اسی کو ہم کہتے تھے یہ پالیسی ہے، یہ پرائر ایکشنز تھے. اس کے بعد جب ہم سیکنڈ ایئر میں داخل ہوتے ہیں
तो IMF का प्रोग्राम बिल्कुल रवा दवा था और उसके जो मार धाड़ IMF के प्रोग्राम की है वो भी चल रही थी और साथ साथ जो है वो कोविड भी आ गया। फरवरी मार्च 2020 में कोविड भी आ गया। जी। तो IMF का प्रोग्राम प्लस कोविड उन्होंने फिर मईशत को जो है एक प्रॉब्लम में रखा। हुकूमत कोशिश करती रही। ठीक। एक जरूर हमें क्रेडिट देना होगा कि जिस तरीके से हमने पैंडेमिक को का मुकाबला किया है ये बहुत रेयर है और ये बहुत सारे दुनिया में अगर आप देखें तो उनसे हमारी परफॉर्मेंस इस लिहाज से बहुत अच्छी रही कि जिस तरीके से हमने पैंडेमिक को एड्रेस किया और हमने जो हमारी पॉलिसी थी कि वो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए ना कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए, तो वो बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी थी। उसके बाद जो है जब हम तीसरा साल जब में दाखिल होते हैं ये 2020 और 21 का, इसमें हमें ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तान की मईशत एक जो चैलेंजिंग टास्क से अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। मईशत में एक स्टेबिलिटी भी आ रही थी और द डायरेक्शन वाज राइट, वी वर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन यहाँ हम ये भूल ना जाएं कि ये जो तीसरे साल में जो हुकूमत की जो बेहतरी ये जो नजर आ रहा था स्टेबिलिटी भी और साथ साथ में ग्रोथ की तरफ भी जो रवा दवा थे, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन IMF के प्रोग्राम के सस्पेंशन थे जो फरवरी 2020 से सस्पेंड हो गया था। तो IMF के प्रोग्राम के सस्पेंशन का मतलब ये हुआ कि उसके साथ जो रिलेटेड हाराकिरी होती है वो भी नहीं हो रही थी। That gave confidence to our private sector. प्राइवेट सेक्टर हमारा आगे निकला। हुकूमत ने भी बहुत मुराद दिए पर्टिकुलरली हाउसिंग सेक्टर की तरफ में और भी हम हुकूमत ने काफ़ी जो हमारे इंडस्ट्रीज थी उनको चीप क्रेडिट प्रोवाइड किया। यानी हुकूमत ने हाथ थामा। ये हाथ इसलिए थामा हुकूमत ने कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड था। IMF के प्रोग्राम के दौरान में ये हम हाथ नहीं थाम सकते थे। तो ये एक अच्छी चीज रही कि प्रोग्राम सस्पेंडेड था और पाकिस्तान की मईशत में एक बेहतरी आई और हम निकल रहे थे और आप यकीन करें कि मई तक जो है अप्रैल मई तक एक कॉन्फिडेंस आ गया था लोगों के अंदर कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। अभी हफीज शेख के जाने के बाद जब शौकत तरीन साहब आए तो इन्होंने भी जो है बड़ा ठीक काम किया। इनको इश्यूज का बिल्कुल पता था, चैलेंजेस का बिल्कुल पता था। आने से पहले भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 2.5 साल में मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। जी बिल्कुल, ये बात इतने फ्रैंक तरीके से नहीं करते थे। तब दबे कहते थे प्राइम मिनिस्टर को, आपके भी प्रोग्राम में कहता रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपकी टीम आपको मिसगाइड करती है, जो आपको बताया जा रहा है ऐसा नहीं है। तो जब शौकत तरीन साहब ने ये बात की कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया तो शायद प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त ये एहसास हुआ कि लोग ठीक ही कहते थे। तो शौकत तरीन साहब के आने के बाद एक मैं देख रहा था कि मईशत में ये डायरेक्शन में एक तब्दीली आई है। तब्दीली क्या ये है कि ये जो बजट जो आया हमारा ये IMF के डिक्टेट से हट के बजट आया और जिसकी वजह से इस बजट की पजीराई पूरे मुल्क में हुई है। ये बहुत रेयर होता है ऐसा कि हर तबका जो है उसको अप्रिशिएट कर रहा था। तो ये क्यों हुआ? तो फिर कि हम IMF के डिक्टेट से हट गए थे, लेकिन ये अप्रैल मई तक ये बिल्कुल ठीक था। उसके बाद शायद इनके अंदर में भी आस्तीन के सांप हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को ये ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन आस्तीन के सांप हैं। शायद उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये मईशत ठीक डायरेक्शन में जा रही है, एक स्टेबिलिटी आ गई है, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट 2 इयर्स जो है ये एक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी का पीरियड होगा, ये शायद पसंद नहीं आया। हमने एक्सचेंज रेट में आग लगा दी। यानी डॉलर जो है वो बढ़ने लग गया, रुपए का कम हो गया। नीचे जा रहा है एक्सचेंज रेट। ऐसे टाइम पे एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा है जब हमारा रिजर्व भी आसमान की तरफ जा रहा है।
یہ اکنامکس کے اصول کے تو خلاف ڈاکٹر ہے. صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے آستین کے سانپ کا بتایا، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا پھر یہ کس نے کیا، یہ کس کا کام تھا کہ ڈالر کو سنبھال کے رکھے، روپے کی قدر نہ گرنے دے؟ یہ روپے کی قدر میں گراوٹ کے ذمہ دار پھر کون ہے؟ وہ آستین کا سانپ بتائیں نا سر. گورنر اسٹیٹ بینک. اچھا، یہ ہر چیز کو جہاں سے آئے ہیں وہاں ہر چیز ایک مانیٹری فینامنا ہوتی ہے. یہ ہے شکاگو اسکول آف تھاٹ. یہ آئی ایم ایف کا ریلیجن ہے. اچھا، جو بھی آئی ایم ایف کا اسٹاف ہوگا، جس طریقے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں پھر مسلمان ہوتے ہیں، تو جو بھی آئی ایم ایف کا اسٹاف ہوگا جب تک کہ وہ شکاگو اسکول پہ ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا وہ آئی ایم ایف پہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ فلسفی لے کر ادھر آئے ہیں اور انہوں نے تباہی پھیری ہے کہ یہ ہم امپورٹ کو کرب کر رہے ہیں. یار دنیا میں بہت سارے ہمارے ٹیچروں نے ہمیں پڑھایا امپورٹ کو کرب کرنے کے لیے صرف ایکسچینج ریٹ ہی انسٹرومنٹ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے انسٹرومنٹ ہیں، لیکن یہ شکاگو اسکول کے خلاف ہے. اس لیے چونکہ ان کے ریلیجن کی یہ خلاف ہے تو انہوں نے صرف ایکسچینج ریٹ کو تب ہلا کے اتنا ہلا دیا ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ آپ آج کا تو مجھے نہیں پتا، کل تک تو 1260 ارب روپے کا ہم نے مئی سے لے کر مئی میں 152 روپے تھا ہمارا ایکسچینج ریٹ. یہ بتائیے گا ایکسچینج ریٹ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یعنی ڈالر کی قدر انٹینشنلی بڑی ہے، روپیہ اس کو قصداً جو ہے وہ نیچے گرایا گیا. آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کا نام لے رہے ہیں سر. یہ باتیں تو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیں، لیکن سر ایک عام آدمی کہتا ہے کہ بھائی مجھے رات کو روٹی چاہیے کھانے کو، مجھے جو ہے نا وہ ایک عام مڈل کلاس آدمی کہتا ہے مجھے اپنے موٹر سائیکل میں اپنی گاڑی میں تیل ڈلوانا ہے. ہم لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں نا سر، ایک عام آدمی کی تنخواہ بجلی کے بل پہ لکھی ہوتی ہے، یعنی اس کی تنخواہ کے برابر کا بجلی کا بل آتا ہے. سر مہنگائی کو یہ کنٹرول کیوں نہیں کر پائے اور کب کر پائیں گے؟ جو یہ سمت آپ بتا رہے ہیں یہ سمت رہی پھر تو مہنگائی بڑھے گی. دیکھیں اس کنٹرول کیسے ہوگی. میں پچھلے 1 سال جب آٹے کی قیمت آسمان پہ جا رہی تھی تو میں نے بہت ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ سر یہ آٹا جو ہے قیمت جو ہے یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی ہے، یہ پیچھے سے ڈیمانڈ سپلائی کو شارٹ کیا جا رہا ہے، مافیاز آر آپریٹنگ. اچھا، یہ میں بتاتا ہوں طور پہ. لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، کسی نے کوئی ایکشن کچھ بھی نہیں ہوا، تو قیمتیں وہاں سے بڑھی ہیں. اب جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ گورنر اسٹیٹ بینک کی وجہ سے بڑھے گی. تو یہ پرائم منسٹر ایک طرف کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کم کیا جائے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں مہنگائی کو بڑھا رہے ہیں. تو اب پرائم منسٹر کو سوچنا چاہیے، جب آپ ایز اے پاکستانی ایز اے اینکر پرسن آپ کو یہ فکر ہو گئی کہ یہ ہوا کیا ہے، تو کیا پرائم منسٹر کو فکر نہیں ہونا چاہیے؟ عوام کے سامنے تو وہی جواب دہ ہوں گے، تو ان کو کیوں نہیں فکر ہے؟ دوسری چیز جو آپ کا سوال تھا، آپ نے کہا ڈے 1 سے میں کہہ رہا تھا کہ اس حکومت کے پاس اچھے اسپوکس پرسن نہیں ہیں. دیکھیں ہمیشہ جو ہے پچھلے جو زمانے میں ایک وزارت خزانہ کا ایک ترجمان ہوتا تھا جو پوری معیشت کے بارے میں بتاتا تھا، ملک کے اندر میں بھی ملک کے باہر میں بھی پریس کو. ایک وزارت خارجہ کا ہوتا تھا اسپوکس پرسن جو آج بھی ہے، اور ایک ISPR کے ہوتے تھے. بس یہ 3 اسپوکس پرسن ہوتے تھے. آج 3 درجن ہیں. اگر پنجاب کو لے لیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو لے لیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوائے ادھر سے اپوزیشن کے لوگ گالیاں دیتے ہیں تو یہ گالی کا جواب گالی میں دیتے ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر رہے. اتنے اچھے بھی کام کیے اس حکومت نے، آپ یقین کریں کہ اس کی کوئی عوام تک پہنچی ہی نہیں بات. وہ جس طریقے سے پینڈیمک میں یہ جو احساس پروگرام کے ذریعے سے جس طریقے سے لوگوں کو ہاتھ تھاما گیا اس وقت ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹائم میں، کتنے لوگوں کو ہم نے بتایا یہ بات. یہ تو 10 مرتبہ بتانا چاہیے تھا. لیکن کوئی ایسا اسپوکس پرسن ہوتا جو بتاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پینڈیمک کے زمانے میں ہم نے کمیونٹی کا ہاتھ تھاما،
पैंडेमिक के ज़माने में हमने बरात दी इनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को, ताकि लोगों ये कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर हैं इनको जॉब मिल जाए। तो इतने अच्छे इकदाम किए गए, लेकिन अवाम तक कोई पहुंचा नहीं, क्योंकि कोई एक आदमी भी जो है वो इस इकोनॉमिक्स के जिस पे अबूर हो वो इस हुकूमत में नहीं है। जो वज़रा होते हैं वो डरते हैं, जैसे हफीज शेख था वो डरता था, मुझसे सवाल कर लिया गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। किसी ने पूछा कि भाई माजी में तो आप थे तो आपने क्या किया, कहते हैं कि जी माजी की हुकूमतों ने किया। अब हफीज शेख क्या कहेगा माजी की हुकूमत में, माजी की हुकूमत में तो खुद था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हाई मशकूर हूं सर, आपके कीमती वक्त और आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेंगे, अब वक्फे के बाद हसन निसार साहब से पूछेंगे वो क्या समझते हैं, क्या वो मुतमईन है। हसन निसार साहब नाकद भी रहे हैं इमरान खान साहब की हुकूमती पॉलिसीज के, लेकिन अब 3 साल की कारकर्दगी से क्या वो मुतमईन है, इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हसन निसार साहब, महंगाई तो है, ये तो सब मानते हैं, गुर्बत बढ़ी है, भूख बढ़ी है, अफलास बढ़ा है, लोग खते गुर्बत से नीचे आए हैं, ग्रोथ रेट हमारा पहले क्या था अब क्या है। कुछ सेक्टर्स अच्छे भी हुए जिनका खान साहब ने जिक्र किया, जो पहले मैं बता चुका हूँ, आपने गुफ्तगू भी सुनी डॉक्टर साहब की भी। हसन निसार क्या मुतमईन है इमरान खान की 3 साल कारकर्दगी से? देखें अली, मैं ना मुतमईन हूँ ना गैर मुतमईन हूँ। ये जो आप कह रहे हो ना कि पहले तो मसलसल तबाही का एक सफ़र था, जलजला दर जलजला, वो जिसे कहते हैं ना शॉक आफ्टर शॉक। मुल्क की इकॉनमी आपकी उजड़ गई, आपकी अखलाकियात, आपकी इक्तसादियात, आपके पल्ले रहा कुछ नहीं। अब जो ग्रुप ऑफ पीपल आया, अनफॉर्चुनेटली उनकी नीयतों पे देखें, बात सुने, कोई ऐसी शय नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें इमरान खान ने हाथ डाला हो और अपने हमवतनों को मायूस किया हो, ये तो रिकॉर्ड की बात है। अच्छा, इन्होंने 2 हिमाकतें की, एक तो उन्होंने होमवर्क नहीं किया, दूसरे इनके पास लोग ना तजुर्बाकार थे, और ये कोई गुनाह नहीं है। नवाज शरीफ जब आया था, इत्तफाक फाउंड्री का डायरेक्टर था, तो पता नहीं क्या करता फिरता था ये, और लाहौर के पुराने जो रहने वाले जानने वाले हैं वो जानते हैं क्या करता फिरता था, किन चीज़ों में इनको तजर्बे हासिल थे। तो इट टेक्स टाइम। आपका जो देखें, आपकी इकोनॉमी, आपने इकोनॉमिक्स के हवाले से बात की, आपकी इकोनॉमी बंजर ज़मीन से बदतर है। बंजर ज़मीन, बंजर कदीम, 2 इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं हमारे यहाँ पटवार खानों में, उनमें से एक इस्तिलाह है बंजर कदीम, यानी पुराना बंजर। आपकी इकोनॉमी बंजर कदीम है, इसके लिए बार बार तजर्बे करने। और देखें, एक और बेसिक एग्रीकल्चर में एक टर्म है लैंड प्रेपरेशन, वहां से कारोबार शुरू होता है। व्हाट इज लैंड प्रेपरेशन? लैंड प्रेपरेशन है निचली मिट्टी को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे घुमाना। हल चलाना क्या होता है? ट्रैक्टर क्या करता है? ट्रैक्टर उथल पुथल करता है, ऑक्सीजनेट करता है जमीन को, उसको ऊपर वाली मिट्टी नीचे, नीचे वाली ऊपर, उसको घुमाता है। तो ये एक फेज है जो मेरा ख्याल है नागुज़ीर था। सूरत हाल संगीन है, तकलीफ दह है, आवाम के लिए, आम आदमी के लिए मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं तो कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो की तरह वो दुम पे खड़े रहते हैं, जो आप कह रहे हो वो अपनी जगह पे एक रियलिटी है, लेकिन मेरी नज़र आने वाले कल पे है, और मेरी नज़र एक इंडिविजुअल के माजी पर है। हर आदमी की ज़िंदगी का एक पैटर्न होता है, वो दयानतदार है नहीं है, वो डूअर है नहीं है, वो स्ट्रगल कर सकता है नहीं है, वो फोकस्ड है वो नहीं है। तो इमरान ने आज तक कुछ 4 काम जो किए हैं ज़िंदगी में, और चारों बड़े काम थे, उसने कभी लोगों को लेट डाउन नहीं किया। मैं ज़ाती तौर पे, मेरे लिए ये हवाला बहुत अहम है, किसी और के लिए हो ना हो। सूरत हाल तकलीफ दे है लेकिन रहेगी नहीं, और ये तकलीफ जो है ये कीमत है इमरान खान साहब का कंपैरिजन जो आवाम को अपनी गैर जिम्मेदारी की चुकानी पड़ रही है। बेसिकली जिन लोगों को ये आवे और देखो देखो कौन आया करते रहे हैं, वही यहाँ तक लेके आए इनको। और मौजूदा हुकूमत की एक और नाकामी मैं आपको बताता हूँ, वो आज तक आवाम को यही नहीं समझा पाए कि जिससे उन्होंने टेक ओवर किया ये मुल्क का खड़ा कहाँ था। अच्छा सर, वैसे आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है,
ان کا مقابلہ ان سے نہیں کیا جا سکتا جو پہلے تھے. ان کا مقابلہ ان سے ہی ہوگا سر. ان کے اس 12,000 الفاظ پہ مشتمل منشور سے ہوگا, 60 پیجز کے منشور سے ہوگا, جس کے بارے میں کل بھی بات ہوئی کہ بڑا اچھا منشور تھا. لیکن سر پولیس ریفارم لے آتے, اس میں تو وہ تو سر قدیم نہیں تھا. پٹوار کلچر تبدیل کر لیتے, مہنگائی کم کر لیتے. چلے مہنگائی کا تعلق معیشت سے ہے, لیکن ایف بی آر میں کیا کرتے ہیں, آتے ہیں سر, تقریریں کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں ایف بی آر چیئرمین کی, اس کے 2 دن بعد وہ چیئرمین ہٹا دیتے ہیں, پھر اگلا لے کر آتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, ہٹا دیتے ہیں. سر یہ جو انکنسسٹنسی ہے پاکستان میں, سر 22 کروڑ عوام میں ایک بھی بندہ ایسا کام کا نہیں ہے جو ان کی معیشت چلا سکے, جو ان کی ٹیم کو رن کر سکے. سر کیا ان کو مل نہیں رہا, یا ان کی آنکھ جو ہے وہ ایسے بندے پہ جا کے بیٹھتی ہے کہ 2 مہینے بعد اس کو ان کو رسوا کر کے نکالنا پڑتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں علی, پتہ نہیں آپ کا کوئی اس سلسلے میں تجربہ ہے کہ نہیں, ہمارے ہاں اچھا کرافٹ مین نہیں ملتا, ہمارے ہاں اچھا میسن نہیں ملتا, اچھا کارپنٹر نہیں ملتا. سارے پاکستان چھوڑ گئے ہیں. ڈھنگ کا بندہ کسی لیول پہ کہیں بھی دستیاب نہیں ہے. آپ کو اچھا استاد نہیں ملتا, آپ کو اچھا کوک, اچھا شیف نہیں ملتا. لیکن ان پہ جو بنیادی طور پہ جو میرا گلہ ہے, میرا اختلاف ہے, وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہوم ورک نہیں کیا. یہ کام تھے جو بہت پہلے کیے جانے چاہیے تھے. اقتدار میں آنے سے پہلے دیکھو, آپ ذہین ہو, پڑھے لکھے ہو, کچھ ہو, آپ کو اگر کوئی جنرل سٹور بھی دے دیا جائے, یا آپ کی مثال میں اپنی کیوں نہ دوں, آپ مجھے کہو کوئی جنرل سٹور دے دو اور مجھے بٹھا دو, اس کا بیڑا گر کر دوں گا میں 6 مہینے میں. چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے آپ کو تجربہ, مجھے آپ کو اگر چپاتی بنانی پڑ جائے نا, تو ہمیں کم از کم 60 70 دن 80 دن 90 دن پہلے ہم عجیب و غریب چیزیں بنائیں گے. صحیح کہہ رہے, پھر گریجولی ایسا ہی ہے نا. جی جی بالکل. تو ایک اجڑا پجڑا ملک, کھنڈر بنا ہوا ملک, ایک گروی پڑا ہوا ملک, اس کو سنبھالنے کے لیے ان کو تیاریاں کرنی چاہیے تھی. میں جب سب سے پہلے ریئیکٹ اس ملک میں میں نے کیا تھا, جو ان کا سب سے بڑا ہمدرد ہے میڈیا میں, تو اس کی وجہ یہی تھی کہ میں یکدم میں فرسٹریٹ ہو گیا. میرے اندر وہ ڈیسپریشن تھی جو بول رہی تھی. اس کے بعد گریجولی میں نے خود اپنے ساتھ مکالمہ کیا. میرے دوستوں نے کہا کہ یار خدا کا خوف کرو. میں نے کہا یہ بہت بڑا جرم ہے ہوم ورک نہ کرنا. پاکستان جیسا ان گورنیبل ملک آپ گورن کرنے آ رہے ہیں اور آپ نے تیاری نہیں کی. باقی جو آپ کے پاس جو مٹیریل ہے کسی بھی لیول پہ, مجھے ایک بتائیں بات, آپ کے زوال کی, آپ کے انحطاط کی, آپ کی تباہی کی انتہا ہے. کبھی مہدی حسن تھا, اب یہ جوکر ہیں. کبھی سلیم رضا تھا, منیر حسین تھا, امانت علی خان تھا, اب یہ سارے جوکر ہیں. کبھی یہاں سنتوش کمار ہوتے تھے, درپن ہوتے تھے, آج آپ ان کی شکلیں دیکھ لو. کبھی یہاں صادقین تھے, شاکر علی تھے, آج دیکھو کیا ہے. کبھی یہاں احمد فراز تھا, قتیل شفائی تھا, احمد ندیم قاسمی, ظہیر کاشمیری, منیر نیازی, نام ہی نہیں گنے جاتے. آج کیا ہے, کچرا ٹوٹل. سو انحطاط کا عالم بہت, آپ کی اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں کسی شعبے میں. آپ مجھے بتاؤ کہ 25 سال 20 سال 30 سال پہلے آپ لوگ جہاں قتیل شفائی تھے, آپ اندازہ لگائیں, احمد رائی تھے, آج کیا ہے. مجھے 4 نام گنائے ہیں آپ 4-6 نام آپ گنائے نا. میں نے تو 1 گو میں 10-15 نام گنوا دی ہیں, آپ 4 نام گنوائے مجھے. یا اسی نسل سے ان کا تعلق ہوگا. مثلا اگر آج اللہ ان کو صحت زندگی دے, ظفر اقبال ہیں یا افتخار عارف ہیں, تو یہ وہی ٹریڈیشن ہے. ان کو اللہ نے بہتر عمر دے دی, اللہ ان کے سائے ہم جیسے جاہلوں کے سر پہ سلامت رکھے. باقی پلے کیا ہے, آمین. ایکٹر سے لے کے پینٹرز تک, لائرز دیکھ لیں کبھی کیسی کیسی قداور شخصیت تھی. اچھا سیاستدان دیکھ لیں, آج نواز شریف قائد اعظم ثانی ہو, خدا کا خوف کریں. جو قائد اعظم اول ہے وہ سارا کچھ اپنا وہاں پڑھتا رہا, سب کچھ کرتا رہا, سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا مجھے اور آپ کو آزادی دلانے. یہ قائد اعظم ثانی یہاں سے سارا کچھ لے کے وہاں بھاگ گیا. تو کون سا شعبہ ہے جہاں بھائی زوال نہیں ہے؟ اگر آپ کے پاس اکانومسٹ نہیں ہے تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, مجھے تو اس پہ کوئی حیرت نہیں ہے. ڈھنگ کا بندہ آپ کے پاس اگلے 5 سال کہاں دیکھتے ہیں آپ؟
اس کارکردگی کے ساتھ، کیونکہ اس کارکردگی میں صرف ایک پوائنٹ ہے سر، اگین ہو سکتا ہے ڈیفینیٹلی اس میں بھی آپ جو ہے وہ لاجواب کر دیں ہمیں، لیکن سر زوال تھا پہلے، اب مزید زوال آتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ گاڑی خراب تھی پہلے، گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے دی مکینک کو، مکینک کہہ رہا ہے اب اس میں اور خرابیاں آ رہی ہیں سر، تو سر اگلے 5 سال کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ان کے ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر قوم نے میچورٹی کا ثبوت دیا، اچھا اس میں کوئی سائڈز وائڈز لینے والی بات نہیں ہے، یہ بددیانتی ہے، خیانت ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. میں ایک موٹی جٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جتنا وقت پیپلز پارٹی کو اس ملک میں دیا ہے، ٹوٹل آپ کیلکولیٹ کر لو نمبر آف ایئرس، سندھ بھی شامل کر لو اس میں. اچھا یہ تو 10 سال تو ہو گئے ان کو سندھ میں، یا شاید زیادہ ہو گئے. اچھا اب آپ مجھے بتاؤ جتنا نون لیگ کو انہوں نے وقت دیا، اگر پاکستان کے جو سو کالڈ باشعور اور غیور عوام ہیں اگر اس سے آدھا بھی نہیں دیتے عمران کو، تو میں تو عمران کو الزام نہیں دوں گا، قطعاً نہیں دوں گا. جتنا وقت آپ نے بربادی میں لگایا اس سے آدھا وقت بھی اگر آپ آبادی کے لیے، یا جتنے وقت میں آپ بیمار ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو اپنا ستیہ ناش کیا، اس سے آدھا وقت بھی اگر آپ ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں دے رہے تو پھر آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو. اگر آپ کرنا چاہتے ہو 100 دفعہ کرو. ہماری صحت پہ تو سچی بات ہے نہ کل کوئی فرق پڑا تھا، نہ آج پڑ رہا ہے، نہ میرے اللہ نے چاہا تو آئندہ پڑے گا. It doesn't make any difference. جتنا وقت پیپلز پارٹی، جتنا وقت نون لیگ کو اس ملک کے عوام نے دیا، اس سے آدھا، ایک دن زیادہ نہ دیں. سر پنجاب کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ پنجاب میں عثمان بزدار کی تعریف عمران خان صاحب ہر دفعہ کرتے ہیں، لیکن یہ وہی عثمان بزدار ہیں جن کی اپنی پارٹی کے اندر ایکسیپٹنس بڑی کم لوگوں کی ہے، بڑے کم لوگ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور عوام میں بھی ایک تاثر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کام اگر کرتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں کام کرتے ہیں نظر نہیں آتا، تشہیر نہیں کرتے. سر اگر کسی نے کام کیا ہو تو کام تو خود بخود بول پڑتا ہے. I agree with you. میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. مجھے اپنے کالم کے لیے ایڈ دینے کی ضرورت تو نہیں ہے. میں جو پروگرام کرتا ہوں اس کے لیے میں تو کم از کم نہیں کوئی صحیح، یعنی کام کیا ہو تو وہ نظر آتا ہے. حسن نثار صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ کے قیمتی وقت کا. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو چاہتا ہے. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.